अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी का नाम है सुर्ख जूड़ी का सौदा। एक ऐसी मासूम दुल्हन की कहानी जिसकी पहली ही रात ख्वाब बिखेर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी खामोश मोहब्बत जो बरसों से दिल में छुपी। क्या ये खामोश मोहब्बत जीत पाएगी? क्या किसी को मोहब्बत मिल पाएगी? क्या मोहब्बत की फतह होगी? तो जानने के लिए चलते हैं कहानी की जानिब। मेरा जेवर वापस करो शावेज, तुम ये क्या कर रहे हो? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। जिमर की लरजती हुई खौफजदा आवाज़ बेडरूम की गहरी खामोशी को चीरती हुई। उसका बाहरी सुर्ख अरूसी जोड़ा खींचतान में तार तार हो रहा था, और उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। जेवर की बच्ची, ये जेवर अब मेरा है। मुझे इन पैसों की इज्जत ज़रूरत है, वरना वो बदमाश मेरी जान ले लेंगे। शावीज की आंखों में लालच और वहशत थी। उसने आगे बढ़कर इंतहाई बेदर्दी से जिमर के गले से सोने का भारी हार नोच डाला। हार की रगड़ से जिमर की नाक गर्दन से सुर्ख खराशे पड़ चुकी थी। तुम एक धोखेबाज और घटिया इंसान हो। मैं सुबह होते ही अपने बाबा को सब बता दूंगी। जिमर ने रोते हुए फर्श पर गिरकर खुद को समेटने की कोशिश की और दुख से चिल्लाई, बाबा को बताऊंगी? जाओ जाकर बता दो अपने उस बुढ़े और बेवकूफ बाप को। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं शाविस तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शाविस के बेरहम अल्फाज तीर की तरह सीधे जिमर के दिल में उतरे। उसने हकारत से जिमर को देखा। कमरे की पिछली खिड़की खोली और अंधेरे में दीवार फांद कर गायब हो गया। जिमर साकित और सुन फर्श पर पड़ी अपनी उजड़ी हुई दुनिया और बिखरे हुए ख्वाबों को देख रही थी। मगर ये सब एक रात का किस्सा नहीं था। ये कहानी तब शुरू हुई जब एक खामोश तबा लड़की और एक सख्त गैर असूल पसंद शख्स की जिंदगी एक दूसरे से अनजाने में जुड़ रही थी। जिमर 25 साल की इंतहाई नफीस सलीका शार और खामोश तबा लड़की थी। उसकी दुनिया उसके घर के आंगन, किचन और अपनी माँ बाप की खिदमत तक महदूद थी। उसने कभी घर के चार दीवारी से बाहर की दुनिया जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वो कम गो थी और हर काम को नहायत करीने और सलीके से इंजाम देना उसकी आदत थी। दूसरी तरफ गुलरेज 31 साल शहर का मशहूर और इंतहाई कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर था। वो एक इंतहाई सख्त गिर बॉस था जिसके नाम से भी उसके दफ्तर के मुलाजमीन कांपते थे। गुलरेज की शख्सियत में एक अजीब सी खुरदरी और हर दर्जे की सख्ती थी। उसका असूल था कि जो बात एक बार कह दी जाए उस पर हर हाल में अमल होना लाजमी है। काम में गफलत उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन उस सख्त गेर और पत्थर दे नजर आने वाले इंसान के सीने में एक ऐसा नरम दिल भी धड़कता था जो सिर्फ जिमर के लिए धड़कता था। गुलरेज जिमर को बचपन से चाहता था। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी और उसकी सादगी गुलरेज के दिल पर गहरे नक्श की तरह सख्त थे। वो दिल ही दिल में जिमर को अपनी शरीके हयात मान चुका था और उसे अपनी जिंदगी का महवर समझता था। मगर अपनी फितरी सख्ती और जज्बात के इजहार में मुकम्मल नाकामी के बायस वो कभी जिमर के सामने अपने दिल की बात नहीं कर सका था, और हर वक्त जिमर की मासूमियत के बारे में सोचता रहता। गुलरेज का पुख्ता पुख्ता इरादा था कि वो एक दिन जिमर को मुकम्मल इज्जत और वक़ार के साथ अपने घर की मलका बनाएगा। जिमर इन तमाम बातों से अक्सर बेखबर अपनी सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, और उसे गुलरेज के इन खामोश और गहरे जज्बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। एक सर्द शाम गुलरेज अपने दफ्तर के शीशे वाले आलिशान केबिन में बैठा शहर की ऊंची इमारतों और ढलते सूरज को देख रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, और वो ख्याल जिमर का था। उसने अपनी मेज पर पड़ी प्रोजेक्ट की फाइल को बंद किया और एक गहरा सांस लिया। अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। गुलरेज ने इंतहाई संजीदगी से खुद कलामी की। उसकी बाहरी आवाज में एक अजीब सा अज़्म और फैसला कुन अंदाज था। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज ही अपने घर वालों से बात करेगा और जिमर के घर बाकायदा रिश्ता बेचने का तकाजा करेगा। वो जानता था कि जिमर उसके बड़े सुनसान और खामोश घर को अपनी मौजूदगी की रोशनी और सलीके से भर देगी। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेगी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। मेरे अगले 2 हफ्ते के तमाम गैर ज़रूरी इजलास और मीटिंग्स फ़ौरन मंसूख कर दो। मुझे कुछ इंतहाई अहम ज़ाती मसरूफियात को वक्त देना है। गुलरेज ने अपनी ऐनक उतारते हुए हतमई और सख्त लहजे में हुक्म दिया। जी सर, बिल्कुल, मैं अभी सारा शेड्यूल क्लियर कर देता हूँ। सेक्रेटरी ने एहतराम और हल्की सी घबराहट में सर हिलाया, फौरन केबिन से बाहर निकल गया। गुलरेज के होंठों पर एक तमानत भरी और सुकून भरी मुस्कुराहट उभरी जो उसके चेहरे पर बहुत कम नजर आती थी। आज रात वो अपने दिल का बोझ हल्का करने और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को पाने के लिए पहला कदम उठाने वाला था। वो अपने दफ्तर के कामों को तेजी से समेटने लगा ताकि रिश्ता तय होने के बाद
وہ زمر اور اپنے خاندان کو مکمل طور پر وقت دے سکیں۔ مگر قسمت کے کھیل انسان کی سوچ سے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ این اسی وقت رات جب گلریز ڈرائنگ روم میں اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا، اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر غیر ملکی کلائنٹ کا نمبر مسلسل چمک رہا تھا۔ گلریز نے ماتھے پر بل ڈالتے فون اٹھا اور کان سے لگایا۔ ہیلو گلریز ہیئر۔ اس کا لہجہ فوراً روایتی اور پیشہ ورانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ملنے والی خبر نے چند ہی سیکنڈ میں اس کے چہرے کے تمام تاثرات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ اس کی ریئل اسسٹنٹ کمپنی کا سب سے بڑا اور حساس بین الاقوامی پروجیکٹ تھا، جس میں کروڑوں روپے کی بھاری سرمایہ کاری شامل تھی۔ پروجیکٹ میں اچانک ایک بہت بڑا قانونی اور تکنیکی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ گریز کی وہاں ذاتی موجودگی کے بغیر یہ پروجیکٹ مکمل طور پر ڈوب سکتا تھا، جس سے اس کی کمپنی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ سکتی تھی۔ میں کل صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں۔ آپ تمام قانونی کاغذات اور وکیلوں کو تیار رکھیں، ہم اس مسئلے کو وہیں بیٹھ کر حل کریں گے۔ گلریز نے انتہائی پریشانی کو چھپاتے حتمی اور پر اعتماد لہجے میں کہا اور فون کاٹ دیا۔ اسے گہری سانس لی اور بے بسی سے اپنے والدین کی جانب دیکھا، جو حیرت سے اس کی بات اور پریشان چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بات کرنی تھی تم نے گلریز؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کی ماں نے فکر مندی اور نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماں، ایک بہت ہی ضروری پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک ایمرجنسی آ گئی ہے اور مجھے کل صبح ہی ہر حال میں ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ واپسی پر میں آپ سے تفصیل سے ایک انتہائی اہم بات کروں گا۔ گلریز نے اپنے دل کے مچلتے ارمانوں کو ایک بار پھر اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر لیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر صبح سویرے بیرون ملک روانہ ہو گیا تھا کہ واپسی پر سب سے پہلے بغیر تاخیر کے زبر کا رشتہ مانگے گا اور اپنے خاندان کو اس بارے میں مکمل اعتماد ملے گا۔ یہ چند مہینوں کی تاخیر اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک موڑ ثابت ہونے والی تھی، جس کا اسے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ گلریز کے بیرون ملک جانے کے بعد چند دن بعد ہی کہانی نے ایک نیا اور خطرناک رخ اختیار کیا۔ گلریز کی غیر موجودگی میں اس کا 28 سالہ چھوٹا بھائی شاویز منظر عام پر آیا۔ شاویز گلریز کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ایک جواری، دھوکے باز، لاپرواہ اور انتہائی لالچی انسان تھا، جو محنت کی بجائے شارٹ کٹس اور دھوکے سے پیسے کمانے کا عادی تھا۔ اسے اپنے خاندانی پس منظر اور گلریز کی کمائی ہوئی عزت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ ایک دوپہر شاویز ایک چمکدار اور کرائے پر لی گئی مہنگی ترین گاڑی میں زمر کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوا۔ اس نے انتہائی قیمتی برانڈڈ سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگایا تھا۔ سیدھا زمر کے باپ سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ السلام علیکم انکل، میں شاویز ہوں، گلریز کا چھوٹا بھائی۔ انکل، میں نے اپنا نیا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا اور اللہ کے فضل سے اب میں کروڑوں کو کھیل رہا ہوں۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ شاویز نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھتے انتہائی رعونت اور جھوٹی شان و شوکت کے ساتھ جھوٹ کا پلندہ باندھا۔ زمر کے والد کے انتہائی سادہ اور شریف النفس انسان تھے۔ وہ شاویز کی ظاہری چمک دمک، اس کے مہنگے کپڑوں، اس کی چکنی چپڑی اور پرفریب باتوں سے فوراً سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے اسے کامیاب اور شریف نوجوان سمجھ لیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تمہارے کاروبار میں مزید برکت اور ترقی دے۔ زمر کے باپ نے خوش دلی اور شفقت سے کہا، انکل، دراصل میں یہاں صرف ملنے نہیں بلکہ ایک انتہائی اہم مقصد سے آیا۔ میں زمر کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہ ایک شہزادی کی طرح راج کرے گی۔ شاویز نے نہایت مکاری اور معصومیت کا روپ دھارتے ہوئے اپنی چال میں شکار کو پوری طرح پھنسایا۔ زمر کے والدین کو لگا جیسے ان کی معصوم اور نیک بیٹی کے لیے آسمان سے فرشتہ اتر آیا، جو ان کی بیٹی کے مستقبل کو روشن کر دے گا۔ شاویز کے بظاہر شاندار لائف سٹائل اور دولت سے متاثر ہو کر انہوں نے اس رشتے کو فوراً سے قبول کر لیا اور طے پایا کہ شادی جلد از جلد کر دی جائے گی۔ اسی رات کے پچھلے پہر زمر کی ماں نے زمر کو اپنے پاس بستر پر بٹھایا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور ماں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوشی دیکھ گئی تھی۔ زمر بیٹی، آپ شاویز کا رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت کھاتے پیتے اور معزز کرانے کا ہے اور اپنا بڑا کاروبار بھی ہے۔ تمہارے بابا کی اور میری یہی دلی خواہش ہے کہ تم اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دو اور ہاں کر دو۔ ماں نے زمر کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زمر نے حیا سے اپنا سر جھکا لیا۔
وہ ایک انتہائی فرما بردار بیٹی تھی جس کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا اور نہ اس نے کبھی اپنی مرضی چلائی تھی۔ وہ اپنے والدین کی خوشی اور ان کے اطمینان کی خاطر اس رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی۔ جو آپ اور بابا کا فیصلہ ہوگا مجھے وہی ہر حال میں منظور ہے۔ آپ لوگ میرے لیے جو بھی چنیں گے وہ بہترین ہی ہوگا۔ زمر نے انتہائی دھیمی، خاموش اور سخاوت مندی سے بھری آواز میں جواب دیا۔ اس کی ماں نے خوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی بلائیں لی اور اگلے ہی دن محلے اور رشتے داروں میں مٹھائی بانٹنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ زمر اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے نئے جیون ساتھی کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے خواب بننے لگی۔ اسے شاویز کو ایک سچا، محبت کرنے والا اور ذمہ دار انسان سمجھ کر اپنے دل میں اس کے لیے عزت اور وفاداری کے جذبات پیدا کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی۔ وہ اس بات سے قطعی اور مکمل طور پر بے خبر تھی کہ وہ کس قدر خوفناک انسان کے ساتھ اپنی زندگی منسوخ کرنے جا رہی ہے۔ یہ راستہ سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ وقت گزرنے لگا اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے عروج پر پہنچ گئی۔ گھر کے آنگن میں شامیانے لگ گئے، ڈھولک کی تھاپ، خوشیوں کے گیت روزانہ رات کے تک گونجنے لگے۔ رشتہ داروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پورا گھر ایک میلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ شادی کی تمام تقریبات انتہائی روایتی انداز اور بھرپور تیاریوں کے ساتھ انجام پانے لگی۔ مہندی کی رات زمر پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہرے رنگ کی مہندی لگائی جا رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور کزن اسے مسلسل چھیر رہی تھی۔ زمر، تو واقعی بہت خوش قسمت نکلی۔ اتنا امیر اور خیال رکھنے والا شوہر مل رہا تجھے، تیری تو قسمت ہی کھل گئی۔ اس کی ایک قریبی سہیلی نے مسکراتے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بس اللہ کا کرم ہے، مجھے دولت کی کوئی ہوس نہیں ہے، مجھے تو بس ایک اچھا انسان چاہیے تھا جو میرے والدین کی دی ہوئی تربیت کی لاج رکھے اور میری عزت کرے۔ زمر نے اپنے مخصوص سادگی سے جواب دیا، لیکن اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں ایک انجانی سی خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ دوسری جانب شاویز اپنے چند آوارہ اور جواری دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں محفل جمائے بیٹھا تھا جہاں شراب اور سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ یار شاویز، تو واقعی میں کمال کر گیا، ماسٹر مائنڈ ہے تو لڑکی بھی حد کی خوبصورت ہے، اس کے بیوقوف باپ نے جہیز بھی کمال کا اکٹھا کر کے دیا ہے تجھے، تو جیک پاٹ لگ گیا تیرا۔ شاویز کے ایک بدشکل جواری دوست نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ارے تم بیوقوف بس دیکھتے جاؤ، یہ جہیز تو بس شروعات ہے، اصل مال کو تو اس کا وہ سونا ہے جو اس کا باپ اسے شادی کے دن پہنا کر رخصت کرے گا۔ مجھے جوئے میں ہاری ہوئی وہ 50 لاکھ کی رقم ہر حال میں اس رات واپس کرنی ہے، ورنہ وہ گینگسٹر مجھے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شاویز نے ایک انتہائی مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی نیت میں چھپا زہر اور اس کا بھیانک منصوبہ اس کے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا زمر کے والدین کو شدت سے انتظار تھا، شادی کا دن۔ زمر بھاری اور انتہائی قیمتی لال سرخ جوڑے میں سجی سوری ایک مکمل دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی تھی اور دل میں آنے والی زندگی کے ہزاروں امنگیں۔ شاویز اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا مہمانوں کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار زمر کے گلے اور ہاتھوں میں موجود بھاری طلائی زیورات کا جائزہ لے رہی تھی۔ رخصتی کا گھٹن وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ زمر اپنے بھورے باپ کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر روئی۔ میری اس معصوم بچی کو ہمیشہ خوش رکھنا شاویز بیٹا، اسے کبھی رونے مت دینا، یہ میرا غرور ہے۔ باپ نے روتے انتہائی سسکتی آواز میں شاویز کے ہاتھ میں زمر کا کامتا ہوا ہاتھ دیا اور التجات کی، اب بے فکر ہو کر رہے انکل، زمر اب میری جان ہے، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ شاویز نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت اطمینان اور ڈیٹھائی سے جھوٹ بولا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد زمر کو دلہن بنا کر شاویز کے گھر لایا گیا اور اسے شاویز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یہ وہی رات تھی جب شاویز نے اپنا اصل بھیانک چہرہ دکھا کر زمر کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ این اسی وقت جب زمر کی زندگی برباد ہو رہی تھی، شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک شخص اپنا لیدر بیگ تھامے تیز اور پر اعتماد قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ گلریز تھا۔ وہ چند ماہ کی انتھک محنت کے بعد اپنا وہ انتہائی اہم اور مشکل پروجیکٹ مکمل کامیابی سے ہمکنار کر کے خوشی خوشی وطن لوٹا تھا تاکہ اپنے ادھورے خواب کو پورا کر سکے اور زمر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ گلریز کے چہرے پر
سفر کی تھکان ضرور تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سکون تھا۔ اسے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ٹیکسی لی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے راستے میں یہ سوچ لیا تھا کہ کل صبح ناشتے کی میز پر وہ اپنے والدین کو اپنی حتمی فیصلے سے آگاہ کرے گا اور اسی وقت زمر کے واپس اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جائے گا۔ گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور گلریز کا دل بےقراری سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اپنے خون نے کیا غضب ڈایا اور جس لڑکی کے لیے وہ اتنے خواب بن رہا ہے وہ اس وقت کس قیامت سے گزر رہی ہے۔ گاڑی اس کے گھر کے بڑے آہنی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ گلریز نے بیگ اٹھایا اور گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اسے سامنے دیکھا تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا بڑا اور شاندار گھر جس کی خاموشی اسے پسند تھی، آج وہ گھر بے شمار برقی کمکموں اور رنگ برنگی پھولوں سے مکمل طور پر سجایا گیا تھا۔ گھر کے مین گیٹ پر سرخ گلابوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی اور اندر سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ گلریز کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکا۔ اسے تیزی سے قدم بڑھائے اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے لان میں شادی کے شامیانے اور بکھری ہوئی کرسیاں دیکھ کر اسے سب سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ گھر میں کوئی بڑی تقریب ہوئی ہے، مگر کس کی؟ اس سوال نے اس کے دماغ کو سن کر دیا اور وہ بھاری قدموں کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر کے وسیع لان میں بکھری کرسیاں اور بجھے ہوئے کمکمے کسی بڑی تقریب کے اختتام کا خاموش اعلان کر رہے تھے۔ گلریز اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے بھاری قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں اس کی ماں تھکن سے چور صوفے پر نیم دراز تھی۔ گلریز، تم آ گئے؟ اچانک کیسے؟ اور تم نے تو کہا تھا کہ پروجیکٹ میں کچھ دن لگیں گے۔ اس کی ماں چونک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بیٹے کو سامنے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں تیزی سے سوال کیا۔ ان کی آنکھوں میں نیند اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میرا کام وقت سے پہلے ختم ہو گیا ماں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ گھر میں آج کس کی شادی تھی؟ گلریز نے اپنے اندر کی بے چینی کو چھپاتے لہجے کو حد درجہ سپاٹ رکھا اور چاروں طرف بکھرے پھولوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی نظریں گھر کی بدلی ہوئی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ ارے بیٹا، تمہارے چھوٹے بھائی شاویز کی شادی تھی۔ ہم نے تمہیں بتانے کی بہت کوشش کی لیکن تمہارا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ لڑکی بہت نیک اور نفیس، زمر نام ہے اس کا۔ ماں کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی اور وہ بڑے فخر سے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کا حال بتا رہی تھی۔ وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ ان کا ہر لفظ گلریز کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا ہے۔ یہ نام سنتے گلریز کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اس کے قدم وہیں زمین میں سختی سے گڑ گئے۔ اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود پر تیزاب پھینک دیا۔ زمر؟ کس زمر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اسے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بینچا اور اپنی آواز کو کانپنے سے بامشکل روکا۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک ہی لمحے میں سفید پڑ چکی تھی۔ وہی اپنے پرانے محلے والے انور صاحب کی بیٹی؟ آؤ میں تمہیں ملواتی ہوں۔ وہ شاویز کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود ہے۔ ماں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے خوشی خوشی شاویز کے کمرے کی جانب لے کر جانے لگی۔ گلریز کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے اور وہ ایک روبوٹ کی طرح ماں کے پیچھے چل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس زمر گھونگھٹ کھاڑے بیٹھی تھی۔ گلریز کی نگاہ دروازے کی دور سے اس کے جھکے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس کے سینے میں جیسے کسی نے زہریلا خنجر اتار دیا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کا چہرہ ایک سخت پتھر کی طرح کی مانند تھا۔ اس کی وہ محبت جس کے لیے وہ اتنی سالوں سے خاموشی سے محنت کر رہا تھا آج کسی اور کی ملکیت بن چکی تھی۔ میں سفر سے بہت زیادہ تھک چکا ہوں ماں، میں صبح تسلی سے مل لوں گا۔ اسے سر میری سے ہاتھ چھڑایا اور بنا ایک پل ضائع کیے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ اسے خاندانی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور رات بھر خون کے آنسو پیتا رہا۔ اس کے کمرے کی تاریکی اس کے دل کے اندھیرے سے کم نہیں تھی۔ وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں زمر کا وہ سرخ جوڑے والا عکس بار بار ابھر کر اسے اذیت دے رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج زمر کے گھر والوں کے لیے قیامت کی نوید لے کر طلوع ہوا۔ زمر کے والد انور صاحب فجر کی نماز پڑھ کر واپس لوٹ ہی تھے کہ دروازے پر مسلسل اور زور زور سے دستک نے انہیں چونکا دیا۔ وہ تسبیح پڑھ رہے تھے اور اس اچانک شور سے ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئے۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ اللہ خیر کرے۔ انہوں نے پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے دروازے کی چٹکی کھولی۔ ان کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔
सामने का मंजर देख के उनके कदमों तले जमीन निकल गई। जमर दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसका कीमती अरूसी जोड़ा मिट्टी से अटा हुआ था और उसके गले पर सुर्ख निशान वाज़ेह थे। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में आंसुओं की झड़ियां लग रही थी। बाबा जान, मुझे अंदर आने थे। जिमर की आवाज में एक कर्बनाक सिसकी थी और वो बेजान होकर अपने बाप के कदमों में गिर पड़ी। उसका पूरा वजूद सर्दी और सदमे से बुरी तरह से लर्ज रहा था। समर, मेरी बच्ची, ये तेरी क्या हालत है और तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अनवर साहब के हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने वहशत ज़दा अंदाज में से कंधों से पकड़कर उठाया। उनके ज़हन में हजारों बुरे ख्यालात तूफान की तरह उमड़ आए थे। वो एक धोखेबाज और घटिया इंसान है बाबा। उसे मेरा सारा जेवर छीन लिया और मुझे हक महर के बदले तलाक देकर रात को ही भाग भाग गया। जिमर ने रोते हुए अपने बाप के सीने से लगकर अपने उजड़ने की पूरी भयानक दास्तान सुना दी। उसके अल्फाज अनवर साहब को शदीद दुख दे रहे थे। है मेरी बच्ची, ये क्या गजब हो गया, हमारी तो दुनिया ही लूट गई। जिमर की माँ जो पीछे ही खड़ी थी, खबर सुनते सदमे से नडाल होकर फर्श पर गिर गई और वहीं बेहोश हो गई। घर में मातम का समा बन गया। मोहल्ले की खामोशी जिमर की सिसकियों से टूटने लगी। दूसरी तरफ गुलरेज के घर में भी तूफान बरपा हो चुका था। नाश्ते की मेज पर शावेज की गुमशुदगी और उसके रातों रात फरार होने की खबर बम बनकर गिरी थी। नाश्ता वैसे का वैसा मेज पर धरा था। पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। कहाँ गायब हो गया वो नालायक? और जिमर भी कमरे में नहीं है। सारा सामान बिखरा पड़ा है। गुलरेज के वालिद गुस्से और शदीद परेशानी से अपने मुलाजमों पर चिल्ला रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और वो लाउंज में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। क्या मतलब है जिमर, कमरे में नहीं है क्या? और शाफिज कहाँ जा सकता है? गुलरेज जो रात भर की अजियत के बाद मुकम्मल बामुश्किल बाहर आया था, ये सुनकर शेर की तरह दहाड़ा। उसका दिमाग पहले ही साए साए कर रहा था और अब इस नई खबर ने उसके हवास उड़ा दिए थे। उसी वक्त अनवर साहब का फोन गुलरेज के वालिद को आया, जिसमें उन्होंने रोते हुए शावेज की सारी हकीकत और तलाक का दिलखराश वाकया बयान किया। गुलरेज ने आगे बढ़कर फोन छीन लिया और सारी बात खुद सुनी। दूसरी तरफ से आती अनवर साहब की रोती आवाज ने गुलरेज के अंदर इंतकाम की आग भड़का दी। इस घटिया इंसान ने हमारी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं इसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुलरेज की आंखों में खून उतर आया था। उसे गुस्से से फोन मेज पर पटक दिया। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी की चाबी उठाई और जिमर के घर की तरफ निकल पड़ा। उसे गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज रखी कि कई बार गाड़ी बेकाबू होते बची। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर वहां पहुंच जाए। सिमर के घर का माहौल मातम कदा बना था। अनवर साहब बिखरे हुए बालों और सुर्ख आंखों के साथ लाउंज में बैठे थे। सिमर एक कोने में सरगुटनों में दिए मुसलसल रो रही थी। गुरेज बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसका दिल समर की हालत देखकर कट गया। उसका सुरख जोड़ा जो रात को उसकी जान ले रहा था, अब मिट्टी में लथपथ था। उसकी वो मासूमियत जिसे गुलरेज पूजता था, सदमे के गिर्द तले दब चुकी थी। मुझे बेहद अफसोस है अनवर साहब, मैं अपने भाई की हरकत पर आपसे सख्त शर्मिंदा। गुलरेज ने अपना सर झुकाकर इंतहाई दुखी मगर मजबूत लहजे में कहा। उसने अपने जज्बात को एक अहीनी खौल में बंद रखा था ताकि उस सूरत हाल का डटकर मुकाबला कर सके। तुम्हारे अफसोस से मेरी बेटी की उजड़ी हुई मांग तो वापस नहीं आ जाएगी ना गुलरेज? तुम्हारे भाई ने हमें जीते जी मार दिया है। अनवर साहब गुस्से और बेबसी की शिद्दत से अपनी जगह से उठे और गुलरेज के सामने आकर खड़े हो गए। उनके लहजे में दहाइयों की कमाई हुई इज्जत के लुटने का कर्ब और शदीद गुस्सा था। मैं मानता हूँ कि शाहवीज ने नाकाबिले मुआफी जुर्म किया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर कीमत पर इसका नुकसान का अजाला करूंगा। गुलरेज ने उसकी आंखों में देखते हुए एक पुरअज़्म लहजे में यकीन दहानी करवाई। उसका दिल चाह रहा था कि वो भी ज़मर के कदमों में बैठकर उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाए, लेकिन सूरत हाल उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। कैसा अजाला करोगे तुम? क्या तुम इस मुआशरे के ताने रोक लोगे? नहीं, तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अनवर साहब का गुस्सा अब एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था और उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो जानते थे कि मुआशरा एक तलाक याफ्ता लड़की को कभी जीने नहीं देगा और उनकी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। अब जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा अनवर साहब, आप बस मुझे हुक्म दे, मैं हर सजा के लिए तैयार। गुलरेज ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन जवाब दिया। वो ज़मर की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे अपनी जात की कोई परवाह नहीं थी। वो बस ज़मर के आंसू खत्म करना चाहता था।
تمہیں دوسری شادی کرنی پڑے گی زمر، ایک ایسے شخص کی خاطر۔ ہم تمہیں دہلیز پر نہیں بٹھا سکتے جس نے منہ دکھائی میں تمہیں طلاق دے دی۔ انور صاحب کی گرجدار آواز نے کمرے میں موجود ہر شخص کو سناٹے میں ڈال دیا۔ یہ فیصلہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ بابا جان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں اب کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، میری ہمت ختم ہو چکی ہے۔ زمر سسکی اور اپنے باپ کے قدموں کی طرف پڑی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں گہری التجا تھی۔ اس کے لیے تمام مرد ایک جیسے وحشت ناک اور دھوکے باز بن چکے تھے، اور وہ دوبارہ کسی کے نکاح میں جانے کا سوچ کر ہی لڑ رہی تھی۔ بس اب گلریز سے تمہارا نکاح طے پا چکا ہے، اس لیے جاؤ، نصرت الدلہن بناؤ۔ انور صاحب نے زمر کی ماں کو تحکم آمیز لہجے میں تھوکم دیا۔ اس پر زمر کا سانس سوکھ گیا اور وہ پتھرا گئی۔ باپ کی اس حتمی فیصلے کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ بے بسی کی مجسم تصویر بن کر رہ گئی۔ میں تیار ہوں انور صاحب، مولوی صاحب کو بلائے، ہم یہ نکاح آج ہی کریں گے۔ گلریز نے انتہائی اسپاٹ اور سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ زمر کی اس مجبوری اور تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمر اسے بھی ایک ظالم ہی سمجھ رہی ہے، لیکن اس کے پاس اس کی عزت بچانے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ زمر کو شدید کرب اور انجانے خوف کے ساتھ ایک بار پھر دلہن کے روپ میں تیار کیا گیا۔ وہ ایک بے جان اور چلتی پھرتی لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میری بچی، حوصلہ کر، یہ تیری تقدیر کا فیصلہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ ماں نے روتے ہوئے زمر کے سر پر سرخ دوپٹہ سٹ کیا اور اس کا ماتھا چوم کر اسے دلاسا دیا۔ ماں کا دل اپنی بیٹی کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن معاشرے کے ڈر سے وہ اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ میری تقدیر تو رات ہی لوٹ گئی تھی ماں، اب یہ نیا فیصلہ میرے لیے ایک اور عذاب ہے جس سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ زمر نے خالی اور بے نور نظروں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے انتہائی بے جان آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کی مایوسی اتنی گہری تھی کہ اس کی ماں مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ گلریز انتہائی سنجیدگی اور خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں نیچی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان صرف زمر کی طرف تھا۔ کمرے میں ایک دم سے گھٹنے والی خاموشی تھی اور صرف مولوی صاحب کی بھاری آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ زمر بنت انور، کیا آپ کو گلریز ولد سکندر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز نے زمر کے کانپتے وجود میں ایک سرد سنسنی سی دوڑا دی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا ہو۔ قبول ہے۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے ایک گھوٹتے ہوئے آنسو کے ساتھ بمشکل اپنے سوکھے ہونٹوں پر سے اقرار کیا۔ اس کا ہر لفظ اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ گلریز ولد سکندر، کیا آپ کو زمر بنت انور کے ساتھ حق مہر کے عوض کے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اب گلریز کی طرف رخ کیا اور روایتی انداز میں سوال دہرایا۔ قبول ہے۔ گلریز نے ایک پختہ اور بھاری آواز میں جواب دیا اور تیزی سے نکاح نامے کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے دل ہی دل میں زمر سے اس کی ہر تکلیف کا بدلہ لینے اور اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا پختہ عہد کیا۔ اس سخت اور اچانک فیصلے کے بعد زمر کو دوبارہ اسی سرخ جوڑے میں گلریز کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ گلریز کی سخت گرد شخصیت سے شدید خوفزدہ تھی۔ اس کے دل میں مردوں اور شادی کے حوالے سے گہرا عدم تحفظ اور ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھی تھی اور گلریز ڈرائیونگ سیٹ پر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی بند فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ موجود تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں زمر، میں شاباز جیسا نہیں ہوں، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ گلریز نے شیشے سے زمر کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور انتہائی نرم مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے تسلی دی۔ وہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے الفاظ کی تاثیر زمر تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے اب کسی سے کوئی امید نہیں ہے، میں صرف اپنے بابا کی عزت بچانے کے لیے آئی ہوں، ورنہ میں مر جانا پسند کرتی۔ زمر نے کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے میں دیکھتے سرد اور کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک گہری مایوسی اور بے بسی تھی۔ اس کے اس تلخ جواب پر گلریز نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ زمر کے زخم ابھی بہت تازہ ہے، اسے وقت درکار ہے۔ گاڑی گلریز کے گھر کے بڑے بورچ میں آ کر رکی۔ یہ بالکل وہی گھر تھا جہاں اسے پچھلی رات بے آبرو کر کے لوٹا گیا تھا۔
زمر نے کانپتے قدموں سے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اسے ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر کے اندر آج رات اسے ایک اور خوفناک امتحان اور حادثے کا سامنا کرنا ہے۔ گلریز کے گھر کا وہ وسیع اور پرتعیش کمرہ کسی تاریخ قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں زمر اکیلی صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ پچھلی رات کے خوفناک سائے اور آج کے اچانک فیصلوں نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر سن کر دیا تھا، اور کمرے میں پھیلی گہری خاموشی سے اندر تک ڈرا رہی تھی۔ اسے بامشکل اپنا بھاری سرخ دوپٹہ سر سے اتارا اور گہری سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا پیاس اور انجانی خوف میں کی شدت سے کانٹوں کی طرح سوکھ رہا تھا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، یہاں کوئی نہیں ہے، بس ایک گلاس پانی لے کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ زمر نے لڑتی ہوئی آواز میں خود کلامی کی اور صوفے سے اٹھنے کے لیے اپنے کانپتے ہوئے قدموں پر زور ڈالا۔ اس کا سارا وجود ایک انجانی تھکن اور صدمے سے چور تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا باہری لکڑی کا دروازہ کھولا اور باہر اندھیری دالان میں جھانکا۔ پورے گھر میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی، اور صرف لاؤنج میں لگی دیوار کی ایک گھڑی کی ٹک ٹک اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ زمر دیوار کا سہارا لیتی محتاط اور دبے قدموں سے کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے دل سینے میں اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا ہی سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے قدم اندر رکھا تو وہاں کی مدھم روشنی میں سے ایک سایہ سا حرکت کرتا محسوس ہوا۔ اس کی قدم وہی جم گئے اور سانس حلق میں جیسے اٹک گیا۔ ارے زمر بی بی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا دوسرے شوہر نے بھی پہلی رات دھتکار دیا؟ تو یہ شوہر میں ماری ماری پھر رہی؟ شویز کی طنزی اور زہریلی آواز کچن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اور فریج کی اوٹ سے نکل کر بالکل اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی مکروہ اور لالچی مسکراہٹ تھی جو زمر کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ تم یہاں کیسا ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ میں سب کو بلا کر تمہیں مرواؤں گی۔ زمر کی آنکھیں خوف اور صدمے سے پوری طرح سے پھیل گئی اور اسے بے ساختہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہکلاتی آواز میں چیخنے کی کوشش کی۔ اس کا رنگ لفظوں میں ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ کس کو بلاؤ گی؟ ہاں، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ تم اس وقت کہاں کھڑی ہو؟ شاویز نے ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے تہائی حقارت اور اونت سے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کی آنکھوں میں زمر کی بے بسی پر ایک شیطانی چمک تھی۔ یہ تمہارا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو رات کو میرا سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئے تھے۔ میں اب گلریز کی بیوی ہوں۔ زمر نے دیوار کے ساتھ لگتے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی اور غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے جواب دیا۔ اس کا سارا جسم پیت کے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اوہ، تو تمہیں ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے جس گلریز سے نکاح کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی سگا اور بڑا بھائی ہے؟ اچھا، میری بات میرے ہی بھائی کو پھنسا لیا تم نے؟ شاویز نے ایک زوردار کہکا لگایا جو زمر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کا انکشاف زمر کے لیے کسی بم دھماکے کی طرح تھا جس نے اس کے ہوش مکمل طور پر اڑا دیے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایک دھوکے باز اور گھٹیا انسان ہو۔ زمر نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لی اور نفی میں سر ہلاتے سسکی۔ یہ سچائی اس کے لیے اتنی بھیانک تھی کہ اس کا دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی گہری اور اندھی کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا زمر بی بی، میں تو بس رات کی جلد بازی میں اپنا کچھ سامان اور کیش لینا بھول گیا تھا، وہی لینے آیا۔ اور تم اس سے کوئی امید مت رکھنا، پہلے شوہر کی طرح دوسرے نے بھی تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ شاویز نے اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہوتے انتہائی بے دردی سے کہا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ زمر کے حواس مکمل طور پر اڑ چکے تھے۔ اس درندے کو ایک بار پھر سے اپنے اتنے قریب اور اس بیانک سچائی کو جان کر وہ اسی کے گھر میں موجود ہے، اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسے شاویز کا بڑھتا ہوا ہاتھ چھٹکا اور جان بچانے کے لیے اندھا دھند کچن سے باہر کی جانب بھاگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، بس اس کے قدم بے ساختہ اس کمرے کی طرف اٹھے جس کے دروازے کے نیچے سے روشنی کی ہلکی سی لکی نظر آ رہی تھی۔ یہ گلریز کا کمرہ تھا، دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ زمر نے پوری طاقت سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر کی جانب گرتی چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے دیوار سے ٹکرایا۔ کون ہے دروازے پر؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گلریز جو بیڈ پر بنا شرٹ کے لیٹا تھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اچانک دروازہ کھلتے اور زوردار آواز پر چونک سے کے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور حیرت کی لکیریں ابھر آئی۔
اور اس نے کڑی نظروں سے سامنے دیکھا۔ زمر جو خوف کے مارے بری طرح سے ہانپ رہی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ گلریز کا چوڑا اور مضبوط سینہ برہنہ تھا اور وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لی اور دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ اندر آ گیا ہے شاویز، وہ مجھے مار دے گا، خدا کے لیے مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گی۔ زمر کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی اور وہ فرش پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے الفاظ گلریز کے لیے کسی الارم سے کم نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے شاویز اندر آ گیا، وہ کہاں ہے اس وقت؟ گلریز نے فوراً بیڈ سے چھلانگ لگائی اور انتہائی تیزی سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے زمر کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کے لہجے کی سختی نے کمرے کے درجہ حرارت کو گرا دیا تھا۔ وہ کچن میں ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا سامان لینے آیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زمر نے روتے ہوئے بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا اور صدمے سے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا۔ تم یہی رہو اور دروازہ اندر سے لاک کرنا، میں دیکھتا ہوں اس بدبخت کو کہ وہ یہاں کس کی اجازت سے داخل ہوا۔ گلریز نے انتہائی تحکم آمیز اور سخت لہجے میں اسے حکم دیا اور طوفان کی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک پورے کمرے میں اور گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کے مٹھی بند ہاتھ اس کے اندر کے ابلتے لاوے کی عکاسی کر رہے تھے۔ کچن میں شاویز انتہائی سکون سے الماریوں کی تلاشی لے رہا تھا کہ اچانک گلریز نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے پکارا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنے کی شاویز؟ گلریز کی گرجدار آواز سن کر شاویز کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ پوری طرح گھبرا کر موڑا، بھائی آپ واپس آ گئے؟ مجھے لگا ابھی آپ باہر ہوں گے، میں تو ابھی ضروری سامان لینے آیا تھا۔ شاویز نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور جھوٹی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کا خوف اسے صاف دھوکہ دے رہا تھا۔ تمہارا بھی اس گھر میں اور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم نے کل رات جو غلاظت بکھیری ہے اس کی معافی تمہیں اس دنیا میں تو کیا، مرنے کے بعد بھی نہیں ملے گی۔ گلریز آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے شاویز کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی نرمی یا ہمدردی کا نام و نشان نہیں تھا۔ دیکھے بھائی، جو ہوا سو ہوا، اب میں واپس آ گیا ہوں نا۔ آپ ایسا کریں کہ زمر کو طلاق دے دیں، میں اسے دوبارہ شادی کر دوں گا اور ہم سب بھول کر نئی زندگی شروع کریں گے۔ شاویز نے انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے گلریز کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی اور ایک بے ہودہ مشورہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ گلریز کا ضبط چبا گیا اور اس نے پوری طاقت سے شاویز کا کالر پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اپنی غلیظ زبان سے اس کا نام دوبارہ مت لینا شاویز، وہ اب میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر تو نے اس طرح آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ گلریز شیر کی طرح دہاڑا اور اس کی گرفت شاویز کے کالر پر اتنی سختی کہ شاویز کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ بھائی مجھے چھوڑے، آپ ایک لڑکی کے لیے اپنے سگے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ شاویز نے اپنے گلے سے گلریز کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کی دھمکی دینے کی اسے جرأت کی۔ مجھے تمہارے گینگسٹر سے کوئی ڈر نہیں لگتا، لیکن تجھے اب جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑے گی۔ تم نے دھوکہ دہی اور چوری کی ہے اور اب تم اس کی سزا بھگتو گے۔ گلریز نے اسے جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور جیب سے اپنا موبائل فون نکال کر فوراً پولیس کو کال ملائی۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر شاویز کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ گھر کی بات ہے، گھر میں رہنے دینا، پولیس کو بلا کر آپ ہماری خاندانی عزت اچھالیں گے۔ شاویز جو واقعی خوفزدہ ہو چکا تھا زمین پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کھسکنے لگا اور گڑگڑاتے ہوئے بولا، خاندانی عزت؟ تم نے کل رات زمر کو طلاق دے کر مٹی میں ملا دی تھی، وہ اب جو میں کر رہا ہوں وہ صرف انصاف ہے۔ گلریز نے پولیس کو اپنا ایڈریس اور صورتحال بتاتے فون کاٹا اور شاویز پر کڑی نظر رکھی تاکہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ کچھ ہی دیر میں باہر پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی اور باہری قدموں کی آہٹ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ زمر جو کمرے میں بند یہ سب سن رہی تھی، سائرن کی آواز سن کر مزید سہم گئی۔ انسپیکٹر، یہ شخص رات کو ایک معصوم لڑکی کو دھوکہ دے کر اس کا سارا سونا لوٹ کر فرار ہو گیا تھا اور اب دوبارہ گھر میں گھس کر دھمکیاں دے رہا ہے، اسے لے جائیں، اس پر سخت ترین دفعات لگائیں۔
گلریز نے پولیس آفیسر کو شاویز کی طرف اشارہ کرتے انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں بریفنگ کی۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں تھی۔ اب بے فکر رہیں گلریز صاحب، ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ کسی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ چلو بھی اٹھو اور چلو ہمارے ساتھ۔ پولیس آفیسر نے شاویز کے کالر پر ہاتھ ڈالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ بھائی مجھے بچا لے، میں قسم کھاتا میں دوبارہ کبھی اس گھر کا روپ بھی نہیں کروں گا۔ بھائی خدا کے لیے مجھے جھیل مت بھیجے۔ شاویز نے دروازے کے ساتھ گھسیٹتے جاتے ہوئے روتے اور چلاتے ہوئے گلریز کی منتیں کی، لیکن گلریز ایک پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے ایک بار بھی اس کی طرف رحم کی نظر نہیں دیکھا۔ پولیس کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر وہ گہری اور بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ گلریز نے گہری سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا اور آہستگی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ سمر، دروازہ کھولو، وہ جا چکا ہے۔ پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گلریز کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور تحفظ کا احساس تھا جو اس کی فطری سختی سے بالکل مختلف تھا۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی چٹکنی کھولی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی کہ اس کی زندگی کتنا بھیانک موڑ لے چکی ہے۔ کیا وہ سچ میں چلا گیا؟ وہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا؟ زمر نے لڑتی آواز میں پوچھا اور دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ گرنے سے بچ سکے۔ میں نے کہا نا کہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں اس گھر میں کسی کی موجال نہیں کہ تم پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ تم بالکل محفوظ ہو۔ گلریز نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے انتہائی پرعزم اور فیصلہ کن انداز میں اسے یقین دہانی کروائی۔ یہ الفاظ محض تسلی نہیں تھے بلکہ ایک مضبوط شخص کا اٹل وعدہ تھا۔ زمر نے اس کی آنکھوں میں موجود اس سچائی اور تحفظ کو محسوس کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زمر کے دل میں گلریز کے لیے ایک انتہائی گہرے تحفظ اور اعتماد کا بیج بویا گیا تھا۔ اس شخص نے جو بظاہر اتنا سخت تھا، ایک ہی لمحے میں اس سے سب سے بڑے خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ تم جاؤ کر آرام کرو، صبح کا اجالا ہونے والا ہے۔ کل کا دن ہمارے لیے بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ میں لاؤنج میں سو جاؤں گا، تم اندر سے دروازہ لاک کر لینا۔ گلریز نے اپنے قدم پیچھے ہٹتے انتہائی شائستگی سے کہا اور زمر کو اس کا ذاتی سپیس فراہم کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمر اس کی موجودگی سے کسی بھی قسم کی الجھن یا گھبراہٹ کا شکار ہو۔ زمر نے خاموشی سے سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ آج رات جو کچھ بھی ہوگا اسے زمر کے اندر ٹوٹے ہوئے انسان کو ایک عجیب سا سہارا دیا تھا۔ شاویز کا خوف جو اس کی دل و دماغ پر سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گلریز جیسا نظر آتا ہے اندر سے ویسا بالکل نہیں۔ اس کے سخت خول کے اندر ایک انتہائی ذمہ دار اور محافظ انسان چھپا ہے جس نے بغیر کسی غرض کی اس کی عزت اور جان کی حفاظت کی ہے۔ زمر نے گہری اور پرسکون سانس لی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ زندگی نے اسے جس دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا وہاں سے اب ایک خاموش مگر محفوظ سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس رات کا خوفناک طوفان کے بعد زمر اور گلریز کی زندگی خاموش اور ٹھہری ہوئی روٹین کے تحت چلنے لگی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون تو آ گیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان الفاظ کا تبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا اور ایک محتاط فاصلہ مستقل طور پر مضبوط موجود تھا۔ ایک دوپہر زمر خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا لگا رہی تھی۔ اسے سفید چاولوں کی ڈش اور قورمے کا پیالہ انتہائی سلیقے سے میز پر سجا رکھا تھا اور پلیٹیں درست کرنے لگی۔ اس دوران گلریز اپنے کمرے سے باہر آیا اور ڈرائنگ روم کے دروازے میں رک گیا۔ وہ آنکھ کھڑا زمر کو مسلسل اور انتہائی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہی محبت اور ستائش تھی جو وہ الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ کھانا لگ گیا، آپ آ کر کھا لیں۔ زمر نے اچانک سر اٹھایا اور اس کی نظر سیدھی گلریز کی نگاہوں سے ٹکرا گئی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ جی میں بس ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ گلریز اپنی چوڑی پکڑے جانے پر فوراً اپنی نظریں چرا گیا اور انتہائی سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ بنا کر وہاں سے تیزی سے گزر گیا اور زمر اپنی جگہ حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ یہ ان کی قربت اور خاموش محبت کا پہلا لمحہ تھا جس نے زمر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سخت گیر انسان اتنے نرم نگاہوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں زمر نے اپنی محنت، سلیقہ مندی اور لگن سے
اس بے جان اور خاموش گھر کو ایک خوبصورت جنت بنا دیا تھا۔ گھر کی ہر چیز اب کرینے سے رکھی ہوتی تھی اور ہر طرف ایک تازگی کا احساس پھیلا رہتا تھا۔ ایک شام زمر کچن میں چائے بنا رہی تھی جب گلریز واپس گھر آیا۔ اپنے ہاتھ میں زمر کے پسندیدہ موتیا کے تازہ پھولوں کا ایک گجرا لایا تھا۔ اس نے کچن میں جانے کے بجائے خاموشی سے زمر کے کمرے کا رخ کیا اور وہ موتیا کے پھول اس کی سنگار میز پر رکھ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زمر کمرے میں آئی تو اس کی نظر فوراً ان سفید اور خوشبودار پھولوں پر پڑی۔ کتنی پیاری خوشبو ہے نا ان کی، بالکل میرے بچپن کے گھر جیسی۔ زمر نے خوشی سے مسکراتے ان پھولوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے انہیں گہری سانس کے ساتھ سونگا۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم اور بے ساختہ خوشی تھی۔ گلریز دروازے کی اوٹ سے اس کی اس معصوم خوشی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ یہ دوسرا خوبصورت لمحہ تھا جس نے ان کے اس اجنبی اور خاموش رشتے میں نرمی اور اپنائیت پیدا کرتی تھی۔ گلریز کو محسوس ہوا جیسے اس کی ساری تھکن ان پھولوں کی خوشبو کے ساتھ اڑ گئی۔ اس رات زمر اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کیے اپنی الجھی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ وہ گلریز کے بدلتے ہوئے رویے اور ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا اور گلریز اندر داخل ہوا۔ زمر نے اس کی قدموں کی آہٹ سن لی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے ایسے ہی لیٹی تھی جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو۔ گلریز انتہائی نرمی سے اس کے بستر کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زمر کے پرسکون چہرے کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر انتہائی نرمی سے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو ہٹا کر کان کے پیچھے کیا۔ میں جانتا ہوں زمر تم جاگ رہی ہو، لیکن میں آج وہ سب کہنا چاہتا ہوں جو میں سالوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا۔ گلریز نے انتہائی دینی اور جذبات سے بڑی آواز میں اعتراف کرنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور گزت تھی۔ میں تمہیں بچپن سے بے پناہ چاہتا ہوں زمر۔ میں نے ہمیشہ صرف تمہیں ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن میری سخت طبیعت نے مجھے کبھی تم سے اظہار کرنے کی ہمت ہی نہیں دی۔ گلریز کی آواز ہلکی سی کانپی اور اس نے گہرے سانس لے کر اپنے جذبات کو قابو کیا۔ پھر جب میں نے تمہیں اس سرخ جوڑے میں کسی اور کی دلہن بنے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا، اور آج جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ڈر اور تکلیف دیکھتا ہوں نا تو میں ہر روز تڑپتا ہوں۔ سمر میرا یقین کرو میں تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ گلریز نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے لہجے کی سچائی کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ سمر جو کہ جاگ رہی تھی اس کا دل گلریز کا یہ گہرا اور سچا اعتراف سن کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بند آنکھوں کے کناروں سے آنسو کی ایک بوند پھسل کر تکیے میں جذب ہو گئی، لیکن حیرت اور جذبات کی شدید غلبے میں مکمل خاموش رہی اور اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا ماحول اور زمر کے دل کی کیفیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ گلریز کے سچے اور گہرے اعتراف کے بعد زمر کے دل میں موجود تمام خوف، عدم تحفظ اور شکوک و شبہات ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص اس کا محافظ ہے اور اس کی سچی محبت ہے، اور وہ بھی دل ہی دل میں گلریز کی طرف شدت سے کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ آپ کی نیلے رنگ کی شرٹ میں نے استری کر کے رکھی ہے اور آج ناشتے میں نے آپ کا پسندیدہ پراٹھا اور آملیٹ بنایا ہے۔ زمر نے ناشتے کی میز پر گلریز کو دیکھتے پہلی بار ایک کھلی اور بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ زمر، مجھے واقعی اس کی بہت ضرورت تھی، اور تمہارے ہاتھ کا یہ ناشتہ میرے دن کی بہترین شروعات ہے۔ گلریز نے حیرت اور بے پناہ خوشی سے زمر کے نرم روپ کو دیکھا اور شکر گزاری سے جواب دیا۔ زمر کا رویہ گلریز کے لیے مکمل طور پر نرم پڑ چکا تھا۔ وہ اب اس کا مزید خیال رکھنے لگی تھی، اس کے کپڑے واپس استری کرتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں اور توجہ نے ان کے درمیان موجود تمام فاصلے اور ہچکچاہٹ مکمل طور پر ختم کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک سچے اور محبت کرنے والے میاں بیوی بن چکے تھے۔ ان کی زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کی خوشیوں میں ایک بار پھر بری نظر پڑ گئی۔ شاویز جیل سے اپنی ضمانت کروا کر رہا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں گلریز کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک شام گلریز دفتر میں بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ ہیلو، کون بول رہا؟ گلریز نے فون کان سے لگاتے روایتی انداز میں پوچھا۔ میں شاویز بول رہا ہوں۔ گلریز کے بچے، تو نے مجھے جیل میں بھجوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تیری اس زمر کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تو ساری زندگی خون کے آنسو روئے گا۔ شاویز کی زہریلی اور غصے سے بھری آواز دوسری طرف سے گونجی۔
جس نے گلریز کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اپنی حد میں رہ شاویز، اگر تو نے اس گھر یا زمر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ گلریز غصے سے دہاڑا اور اس کی مٹھی سختی سے بھیج گئی۔ یہ دھمکی سننے کے بعد گلریز نے زمر کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر اور باہر سخت سیکیورٹی کا انتظام کر دیا، اسے پرائیویٹ گارڈ تعینات کر دیے اور خود بھی دن رات زمر کے ساتھ سائے کی طرح رہتا۔ آج آپ کو دفتر نہیں جانا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہے جو آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں؟ زمر نے گلریز کو مسلسل گھر میں اور اپنے آس پاس دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ اے زمر، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس میں نے فیصلہ کی کہ چند دن میں گھر پر ہی رہوں گا اور اپنے تمام پروجیکٹس یہیں سے ہینڈل کروں گا۔ تمہاری حفاظت اور تمہارے ساتھ میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ گلریز نے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے انتہائی نرمی اور یقین سے کہا۔ گلریز کی اس پرواہ اور سچی محبت نے زمر کو اندر تک سرشار کر دیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ دنیا کے سب سے محفوظ اور محبت کرنے والے انسان کے ساتھ ہے، اور وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین عورت سمجھنے لگی۔ شاویز کی دھمکی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا۔ دوسری طرف شاویز اپنی فطرت اور بری عادتوں سے مجبور ہو کر ایک بار پھر جوئے کی لت میں بری طرح سے پڑ چکا تھا۔ اس بار اس نے شہر کے ایک بڑے اور انتہائی خطرناک گینگسٹر سے جوئے کے لیے رقم ادھار لی اور کروڑوں کا مقروض ہو گیا۔ میرے پیسے کہاں ہیں شاویز؟ تو نے کہا تھا تو کل رات تک ساری رقم سود سمیت واپس کر دے گا۔ گینگسٹر نے ایک آدھے گودام میں شاویز کا کالر سختی سے پکڑتے دہاڑ کر پوچھا۔ اس کے کرندے شاویز کے گرد گرا ڈالے کھڑے تھے۔ بھائی جان، مجھے بس ایک دن کی مہلت دے دو، میں قسم کھاتا ہوں میں سارا انتظام کر لوں گا، مجھے مت مارے۔ شاویز زمین پر گر کر گرایا اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، لڑکو اسے اٹھاؤ اور اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دو۔ گینگسٹر نے انتہائی بے دردی سے اپنے کرندوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے شاویز کو اغوا کر کے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے مار کر اس کی لاش شہر سے باہر ایک ویرانے میں پھینک دی۔ شاویز کی برائی اور لالچ کا انجام انتہائی بھیانک اور عبرتناک تھا۔ اگلے دن پولیس نے لاش برآمد کی اور شاویز کو کرمنل ریکارڈ دیکھتے کیس کو گینگ وار کا نتیجہ قرار دے کر بند کر دیا۔ زمر، شاویز مارا گیا ہے۔ پولیس کو شہر کے باہر اس کی لاش ملی ہے۔ اس کے اپنے ہی گناہوں نے اسے کھا لیا۔ گلریز نے گھر آ کر زمر کو خبر دی۔ اس کے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ گہرا سکون تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس شخص کا کالا سایہ ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ اب ہم واقعی سکون کی زندگی جی سکتے ہیں نا؟ زمر نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور تشکر کے جذبات کے ساتھ کہا، آخری خطرہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹل چکا تھا، اور شاویز کے بھیانک انجام کے بعد گلریز اور زمر کی زندگی مکمل طور پر پرسکون اور محفوظ ہو گئی تھی۔ تمام تفکرات سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ایک خوشگوار ٹرپ پر شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جانے کا پروگرام بنایا۔ کچھ دن بعد وہ دونوں سوات کی ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز وادی میں موجود تھے۔ شام کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ زمر بالکنی میں کھڑی ڈوبتے سورج اور اونچے پہاڑوں کے دلکش منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وادی کتنی خوبصورت ہے نا گلریز، بالکل کسی حسین خواب کی طرح۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں ہیں۔ زمر نے ہوا میں اڑتے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے انتہائی مسرت بڑے لہجے میں کہا، تمہارا ساتھ ہونے سے اس وادی کا ہر منظر اور بھی حسین لگ رہا ہے۔ زمر، تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہو جو سچ ہو گیا ہے۔ گلریز نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر شال رکھی اور انتہائی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گلریز، مجھے آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنانی ہے۔ ہم جلد اس خوبصورت سفر میں 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ زمر نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی اور انتہائی دھیمی لیکن خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر دی۔ کیا واقعی زمر؟ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور انمول خوشی ہے۔ تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا۔ گلریز نے بے پناہ اور بے ساختہ خوشی کے عالم میں کہا اور انتہائی عقیدت اور محبت سے زمر کا ماتھا چوم لیا۔ ان کی زندگی تمام پچھلے غموں، خوف اور تلخیوں سے مکمل طور پر پاک ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف سچی محبت کا گہرا اعتماد اور بے پناہ خوشیاں تھیں جن سے ان کی آنے والی زندگی بھری ہوئی تھی، اور وہ دونوں ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ تو آپ کو یہ قربانیوں اور خاموش محبت سے بھرپور کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید
खूबसूरत रोमानवी और दिलचस्प कहानियों के तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी मज़ीद कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।